बुशरा खान, वेलकम टू समा पॉडकास्ट। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की हाई प्रोफाइल एलीट फैमिलीज और उनकी हाई प्रोफाइल एलीट कैरेक्टर्स की, जो कि पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज़ भी रही पास्ट में। और पाकिस्तान की तारीख में जब उनकी डेथ हुई तो वो एक आम डेथ नहीं थी, नॉर्मल नहीं थी, कोई नेचुरल डेथ नहीं थी। ऐसा नहीं था कि नॉर्मली बस अल्लाह को प्यारे हो गए। प्रॉपरली प्लान्ड, स्ट्रेटेजाइज्ड मर्डर मिस्ट्रीज है। मर्डर था उनका। हमारे लिए तो एक मर्डर मिस्ट्री बन जाती, क्योंकि हम लोग अब तक किसी के भी कातिल तक नहीं पहुंच सके। बहुत इन्वेस्टिगेशंस हुई। मैं बात करती हूँ मिस्टर लियाकत अली खान की, फिर मैं बात करती हूँ जनरल ज़ियाउल हक की, फिर मैं बात करती हूँ बेनज़ीर भुट्टो की। अगर बेनज़ीर भुट्टो की बात करूँ तो उनके कत्ल को, असैसिनेशन को, वाइल शी वाज इन अ रैली 16 साल हो जाएंगे। वी स्टिल फील, क्योंकि हम कातिल तक नहीं पहुंच सके। लेकिन हमारे साथ ऑब्वियसली मिस्टर अब्दुल सत्तार खान मौजूद है, आर सीनियर जर्नलिस्ट। इनसे मैं स्पेशली पूछना चाहूँगी कि इन पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज़ जो पाकिस्तान की तारीख में, जिनके मर्डर, जिनके जो दिखाने के लिए तो था कि नेचुरली हो गया, बाय चांस हो गया, लेकिन नहीं, प्रॉपरली प्लान्ड मर्डर था और मर्डर मिस्ट्रीज ही बन गई, क्योंकि कातिल तक तो हम नहीं पहुंच सके। तो इनसे पूछूंगी मैं कि व्हाट डज ही थिंक अबाउट इट, what is special he knows about all these murder mysteries, जो कि हमारे से शेयर करें, हमें बताएं। और ऑब्वियसली खुल के बातें आ जाएंगी सामने जिस हद तक वो हमारे से शेयर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। मुझे ये बताइए कि अभी आप सुन ही रहे थे कि आज हम मर्डर मिस्ट्रीज के बारे में बात करेंगे, स्पेशली पाकिस्तान की तारीख की फेमस पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज़, और कोई आम नहीं बल्कि फैमिली पॉलिटिकल जो होते हैं ना, जैसे एक फैमिली के जनरेशन आफ्टर जनरेशन चलती आ रही है पॉलिटिकल फैमिलीज। बेनज़ीर भुट्टो बहुत बड़ा वाक़या है देखा जाए तो, लेकिन और वो तो क्या कहते हैं, सबके सामने हुआ। वो ऐसा भी नहीं कि किसी ने छुप छुपा के किया, पता ना चले, वो तो सबके सामने एक असैसिनेशन थी। फिर अगर बात कीजिए जनरल ज़ियाउल हक की, तो वो जो प्लेन क्रैश था, ऐसे नहीं हो जाता प्लेन क्रैश। प्रॉपरली प्लान था, उनको पता था इसने इस वक्त पहुंचना है, फ़लाँ ये टाइमिंग फ़लाँ फ़लाँ फ़लाँ। फिर अगर हम बात करते हैं लियाकत अली खान की, और पीछे चले जाते हैं ना, तो वो भी सबके सामने हुआ था, वाइल ही वाज गिविंग एंड एड्रेसिंग टू दी पीपल्स पब्लिक। अब आप मुझे बताएं टर्न बाय टर्न कि क्या माजरा था, क्यों हुआ, क्या वजह थी, कौन उनके दुश्मन थे, और क्या कत्ल करना ही उनके लिए इस वक्त क्या कहते हैं, इस चीज़ का हल था? उनको ख़त्म करना, उनका कत्ल करना, क्या डिज़र्विंग था ये? लियाकत अली खान पहले वज़ीर आज़म थे पाकिस्तान के, और उनको 4 साल हुए थे वज़ीर आज़म, और 1951 में वो अच्छा, उसी ठीक है। जगह पर रैली से खिताब कर रहे थे, लोगों के इज्तिमा से खिताब कर रहे थे, बिल्कुल। उसी एक जगह पर जिस जगह पर बेनज़ीर भुट्टो का मर्डर हुआ। तो लियाकत अली खान के मर्डर के बाद उस जगह का नाम लियाकत बाग रखा गया था। बिल्कुल। तो लियाकत You're अली right. खान का मर्डर पहला मर्डर था, एक वज़ीर आज़म मर्डर हुआ था जो पाकिस्तान का पहला वज़ीर आज़म था। ये गलत बात है वैसे। तो उसके बाद जिस तरह की इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी होनी चाहिए, उस तरह की इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी नहीं हुई। उसमें एक बात जो है ना, वो साथ लिंक करती है, जो बहुत कम लोगों को पता है। वो ये है कि जब मोहम्मद अली जना, कायज़म मोहम्मद अली जना ज़ियारत में थे और बड़े अलील थे, तो 2 शख्स उनसे मिलने गए थे अनअनाउंस्ड। वो एक थे लियाकत अली खान साहब जो वज़ीर आज़म थे पाकिस्तान के, एक थे चौधरी मोहम्मद अली जो सेक्रेटरी कैबिनेट डिवीज़न थे, और चौधरी मोहम्मद अली बाद में पाकिस्तान के वज़ीर आज़म भी बने थे। ये 2 बंदे जब मिलने गए थे, तो ज़ियारत में मिलने गए थे, तो ज़ियारत से कुछ फासले पर थे, तब मोहम्मद अली जना कायज़म को और मोहतरमा फातिमा जना को पता चला कि वज़ीर आज़म और कैबिनेट डिवीज़न के सेक्रेटरी उनकी इयादत के लिए आ रहे हैं। तो ये वैसे भी अचंभे वाली बात थी कि बाकायदा होता है कि एक वज़ीर आज़म आ रहा है ना, कोई आम बंदा थोड़ी आ रहा है, कि वज़ीर आज़म आ रहा है उनसे मिलने के लिए। तो जब वो दोनों आए उनसे मिलने के लिए, तो मोहतरमा फातिमा जना को ये कहा गया कि हमने मोहम्मद अली जना के साथ, कायज़म के साथ खाना खाना है। उस खाने में मोहतरमा फातिमा जना नहीं थी, ये तीनों थे। उस खाने के बाद जब वो बाहर निकले हैं, घंटा सवा घंटे के बाद, तो मोहतरमा फातिमा जना ने देखा अपने भाई के चेहरे की तरफ, तो वो कहती है कि वो अलील तो बहुत थे, लेकिन जिंदा रहने की ख्वाहिश उनके चेहरे पर रहती थी, जो उस दिन के बाद ख़त्म हो गई थी।
تو محترمہ فاطمہ جہاں نے کوشش کی اپنے بھائی سے پوچھنے کی کہ آپ کے چہرے پہ زندہ رہنے کی خواہش ختم کیوں ہوئی، تو قائزم محمد علی جناح قائزم نے کچھ نہیں اپنی بہن کو بتایا۔ اس کے بعد محترمہ فاطمہ جناح کہتی ہیں کہ جب ہم لوگ دوبارہ بیٹھے آپس میں تو لیاقت علی خان صاحب جو ہے نا لطیفے سنا رہے تھے اور چودھری محمد علی خاموش بیٹھے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ کیا بات ہوئی ہے کہ میرے بھائی کے چہرے سے زندہ رہنے کی خواہش جو ہے نا میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا۔ شدید علیل ہیں لیکن زندہ رہنا چاہتے ہیں قائزم محمد علی جناح، لیکن اس ملاقات کے بعد ان کے چہرے پہ زندہ رہنے کی خواہش ختم ہو چکی تھی۔ نہیں بتایا قائزم محمد علی جناح نے اپنی بہن کو، اگر بتا دیتے تو آج بہتر ہوتا، ان کی بہن کو بھی پتہ چل جاتا اور ہم قوم کو بھی پتہ چل جاتا وہ کیا بات تھی جس کی وجہ سے زندہ رہنے کی خواہش ختم ہو گئی تھی۔ اس کے بعد کیا ہوا، 1951 4 سال بعد خود لیاقت علی خان کا مرڈر ہو جاتا ہے۔ اب اس وقت یہ بات نکلی تھی کہ اس مرڈر کے پیچھے ہو سکتا ہے اسٹیبلشمنٹ ہو، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جا سکتا ہے ہو سکتا ہے جب لیاقت علی خان محمد علی جناح قائزم کو ملنے گئے تھے تو شاید اسٹیبلشمنٹ کو میسج دینا چاہ رہے تھے جو انہوں نے میسج دیا ہوگا۔ اور پھر 1951 کے بعد ایک چیز ہوئی تھی جو کہ لوگوں کے پبلک پرسیپشن میں آ گئی تھی کہ شاید لیاقت علی خان کا مرڈر امریکہ نے کروایا۔ اس کے بعد امریکہ تو نہیں بولا، لیکن کچھ سال بعد، کچھ سال کیا 15 20 25 سال بعد سی آئی کی جو فائلیں ہوتی ہیں کلاسیفائڈ، وہ کچھ عرصے بعد اس کو ڈی کلاسیفائڈ کر دیا جاتا ہے۔ تو اسی طرح کی ایک فائل تھی سی آئی اے کی لیاقت علی خان کے اوپر، جب وہ ڈی کلاسیفائی ہوئی تو اس میں لکھا تھا کہ یہ روس کی کے جی بی نے، جو اس کی انٹیلیجنس ایجنسی تھی اس وقت، اس نے باقاعدہ ایک اس کو پروپیگیٹ کیا، پاکستان کے لوگوں کے ذہن میں ڈالنے کی کوشش کی کہ اس مرڈر کے پیچھے، لیاقت علی خان کے مرڈر کے پیچھے امریکہ ہے۔ تو اس فائل میں سی آئی اے کے لکھا ہوا تھا کہ یہ روس کا تھا، کہ روس یہ بتانا لوگوں کو چاہ رہا تھا، خاص طور پہ پاکستان کے لوگوں کو اور اس طرح کے تیسری دنیا کے جو ممالک تھے ان کے لوگوں کو بتانا چاہ رہا تھا کہ یہ امریکہ ہے جو اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے۔ اور یہ لیاقت علی خان ورلڈ آرڈر کو فالو نہیں کر رہے تھے۔ اب دیکھا جائے، دوسری طرف دیکھا جائے تو لیاقت علی خان کے ہی دور میں ہم امریکہ کے قریب ہوئے اور روس سے دور ہوئے تھے۔ اب یہ بھی ایک اپنی جگہ پہ اٹل حقیقت ہے، ریالٹی ہے۔ ہاں جی، تو یہ ہوا تھا، اگر لیاقت علی خان کے مرڈر کی انکوائری ہو جاتی، انویسٹیگیشن ہو جاتی، تو جو شکوک و شبہات ہیں اس شکوک و شبہات میں پاکستان کے بھی اندر اور پاکستان سے باہر بھی لوگوں کی نگاہ جاتی ہے۔ تو یہ پاکستان کے اندر اور پاکستان سے باہر لوگوں کی نگاہ نہ جاتی اگر انکوائری انویسٹیگیشن مکمل ہو جاتی۔ وہ انکوائری انویسٹیگیشن مکمل نہیں ہوئی اور اس کی جگہ پر کچھ ایسی ہیر سے چلنا شروع ہو گئیں جس کا کوئی تک نہیں تھا، وہ ٹیوے تھے، تکے تھے جو لگتے رہے۔ کوئی کہتا کسی نے مارا، کوئی کہتا کسی نے مارا، لیکن اگر انکوائری انویسٹیگیشن کمپلیٹ ہو جاتی تو لیاقت علی خان کے بارے میں یہ بات آج تک نہ پوچھی جا رہی ہوتی کہ اس کے قتل کرنے میں کون ملوث تھا، کوئی ملک ملوث تھا یا ملک کی شخصیت ملوث تھی یا ملک کے ادارے ملوث تھے یا بیرون ملک کے ادارے ملوث تھے۔ بس مجھے یہ بتائیں سر کہ انویسٹیگیٹو ایجنسیز جو ہیں وہ ہماری اتنی اسمارٹ ہیں، اتنی انٹیلیجنٹ ہیں، انہوں نے دوبارہ تحقیقات کیوں نہیں کی؟ دوبارہ وائی دے ڈیڈنٹ ٹرائی ٹو فائنڈ آؤٹ دا ٹروتھ؟ اوپنلی مرڈر ہوا تھا، سب نے دیکھا، سارے عام ہوا تھا، وٹنسڈ ہے، ایوری ونس وٹنسڈ اس دور میں جو ہوا تھا۔ کیوں اس چیز کو پھر ہم نے دوبارہ کیوں نہیں اس کو آگے ڈریگ کیا کہ دیکھا جائے بھائی؟ 1951 کے مرڈر کے بعد، لیاقت علی خان صاحب کے مرڈر کے بعد 1951 سے لے کر 1958 تک 7 سالوں کے دوران پاکستان کے 6 وزیر اعظم آئے تھے، اور 6 وزیر اعظم اس طرح آئے تھے جیسے لگتا تھا کہ غالباً کرائے پر آئے ہوئے ہیں، رینٹ پہ لیے گئے ہیں۔ 1 سال کسی کو ہوتا تھا، آئی چندری گڑھ کو تو پوری طرح 2 مہینے بھی نہیں ہوئے تھے۔ تو یہی سلسلہ چلتا رہا کہ بس ایسے ایک بچوں کا کھینچا کھیل سمجھا ہوا تانی تھی۔ کوئی وزیر اعظم بھی الیکشن لڑ کے نہیں آیا تھا 1958 تک، پاکستان کی تاریخ میں ایسے حالت 1958 تک کوئی وزیر اعظم نہیں آیا تھا۔ 7 وزیر اعظم آئے تھے، اور لیاقت علی خان کے مرڈر کے بعد 6 وزیر اعظم آئے تھے 1951 سے 1958 تک۔ کوئی الیکشن جیت کے نہیں آتا تھا،
وہ یہی ہوتا تھا کہ 4 بیٹھے ہوئے ان کا ہاتھ پڑ گیا تو انہوں نے بس اپنی ایسے پسند کا بھرتی ہو بندہ جاتے تھے وزیر اپنی اعظم مرضی کرا سے. دیا، اور پھر دوسرے 4 جو بیٹھے ہوئے تھے ان کا وقت آیا تو انہوں نے اسی کی ٹانگ کھینچ لی. تو یہ چیزیں چلتی رہی. اب اس پہ اگر ملک کا ساری صورتحال اسی پہ فوکس ہو جائے تو لیاقت علی خان کا مرڈر کو کس نے پروو کرنا؟ جب آپ کہہ رہے ہیں کہ جی میں آ رہا ہوں تو میں رہوں، دوسرا کہتا ہے جی میں آ رہا ہوں تو پھر میں رہوں، اور اب تک یہ یہی کیوں چل رہے؟ رہا ہے، اور اب وہاں سے لے کے اب تک دیکھیں یہی چل رہا ہے. تو اسی میں ہوا تھا، اور یہ چیز سوٹ کرتی تھی بہت بڑی حد تک، اسٹیبلشمنٹ کو بھی سوٹ کرتی تھی، فوج کو بھی سوٹ کرتی تھی، بیوروکریسی کو بھی سوٹ کرتی تھی. کہ اچھی بات ہے کہ جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے نا وہ اسی کھینچا تانی میں رہے کہ جی میں وزیر اعظم بننا ٹینشن ہے ڈائیورٹ تو میں رہے اور بنوں. فلاں فلاں، تو بس وہ ایسے ان کے وقت لیے یہ گزرتا تھا رہے. کہ وہ سٹیبل تھے. پولیٹیکل لیڈرشپ پاکستان کی سٹیبل نہیں تھی. 1947 آنورڈ فوج بھی سٹیبل تھی، آرگنائزیشن کی میں بات کر رہا ہوں. بیوروکریسی جو سول بیوروکریسی وہ بھی سٹیبل تھی، آرگنائزیشن کی میں بات کر رہا ہوں. پولیٹیکل لیڈرشپ سٹیبل نہیں تھی. ان کا اپنا بندہ مارا گیا تھا، پاکستان کا پہلا وزیر اعظم لیاقت علی خان مارا گیا تھا. اور اس کے بعد وہی پولیٹیکل لیڈرشپ تھی جو اسی کوشش میں رہتی تھی کہ میرے گروپ کا بندہ آ جائے یا میں آ جاؤں. اگر کسی اور گروپ کا آ گیا تو پھر ایک کھینچا تانی شروع ہوتی تھی کہ اس کو گرایا جائے، اس کو بس لٹایا یہی جائے. نا، تب سے لے کے اب تک اس یہ میں حالت، یہی لیاقت چل علی رہا ہے. خان کا مرڈر کی انکوائری نہیں ہو سکتی تھی وہ وہی جس طرح سے ریپ ہو کی گئی. صورتحال تھی. تو یہ وجہ تھی. چلیے اب ہم بات کرتے ہیں ان کے بعد جنرل ضیاء الحق آتے ہیں، اور بہت سے لوگوں کو یہ جو پرسنالٹی ہے جنرل ضیاء الحق کی نہیں پسند. بہت سے لوگ ایڈمائر بھی کرتے ہیں، اب تک چاہنے والے بھی ہیں اور ناپسند کرنے والے بھی ہیں. اب لیکن ماڈرن ہسٹری کی اگر بات کریں نا تو کبھی کسی نے اس وقت یہ نہیں سوچا تھا کہ جنرل ضیاء الحق پلین میں جا رہے ہوں گے ایک عام نارمل روٹین میں، اور بوم، پلین کریش، پراپرلی پلانڈ، اسٹریٹجائزڈ. اور اس میں تو ان کے ساتھ کچھ اور بھی موجود تھے، ڈیزگنیٹڈ ہائی پروفائل ڈیزگنیٹڈ پرسنالٹیز، وہ بھی ساتھ ہی. تو اس کے بارے میں بتائیں. جب ضیاء الحق کے جنرل ضیاء الحق نے حکومت، یہ جب فوجی ڈکٹیٹر آتا ہے تو وہ کوئی منتخب حکومت کا تختہ الٹ کے تو پھر آتا ہے. جنرل ضیاء الحق نے ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت کا تختہ الٹا تھا. اس وقت یہ بات زبان زد عام تھی کہ امریکہ جو ہے وہ ذوالفقار علی بھٹو کے پیچھے پڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اب اس میں یہ تھا کہ جب اگر امریکہ پڑا ہوا ہے پیچھے اور ضیاء الحق نے، فوج نے حکومت کا تختہ الٹ دیا، تو اس وقت جو سیاسی مخالف تھے ذوالفقار علی بھٹو کے، انہوں نے ایک لمحے کے لیے نہیں سوچا کہ ہم جنرل ضیاء الحق کی کیبنٹ کیوں جوائن کریں. یہ تو فوجی ڈکٹیٹر یہ ہے، بھی ہے، صحیح ہے. ٹھیک ہے. لیکن ان کی سیاسی مخالف جو تھے ذوالفقار علی بھٹو کے، جو ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف جنہوں نے 1977 کا الیکشن لڑا تھا، جی وہ جنرل ضیاء الحق کی کیبنٹ میں چلے گئے. ٹھیک اور ہے. جب جنرل ضیاء الحق نے 1979 میں جب ذوالفقار علی بھٹو کا جوڈیشل مرڈر ہوا، اس کے بعد ضیاء الحق نے اپنی وہ کیبنٹ برخاست کر دی جس میں وہ ساری سیاسی رہنما تھے. یعنی کہنے کا مطلب یہ تھا کہ وہ ویری لاؤڈ اینڈ ویری کلیئر میسج دے رہا تھا کہ تھینک یو، شکریہ میرا ساتھ دینے کا، ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی لگانے کا. ٹھیک ہے. جب یہ ہوا تو لوگوں کے ذہن میں ایک بات جو ضیاء الحق کے بارے میں لوگ مسکنسیپشن میں گئے ہوئے تھے پاکستان کے لوگ، اس میں سیاسی لیڈرشپ بھی تھی، وہ یہ تھی کہ ضیاء الحق کو بیوقوف سمجھا جاتا تھا. ضیاء الحق ایک اچھا خاصا شروڈ، انٹیلیجنٹ، الٹرا جینیس آدمی تھا. یہ لوگوں کو سمجھ آئی، پولیٹیکل لیڈرشپ کو سمجھ آئی کوئی 3 4 5 سال بعد جا کے کہ یہ تو اچھا خاصا شروڈ آدمی ہے. اس پر یہ ہوا کہ افغانستان کے اوپر چڑھائی کر دی روس نے، امریکہ آ گیا پاکستان کی، چونکہ پاکستان کو فرنٹ لائن جو الائز ہوتے ہیں وہ بننے کا شوق ہے پاکستان کو. جب کبھی بھی ایسا وقت ہوتا ہے ہم اپنے آپ کو پیش کر دیتے ہیں کہ جناب آپ ہمارا استعمال کر لیں، اور ہم پوری طرح اپنی قیمت بھی وصول نہیں کرتے، ہم تھوڑے بڑے پیسے جو ہوتے ہیں نا اس میں چل جاتے ہیں. تو ضیاء الحق کو ضرورت تھی کہ آفیشلی اس طرح کا ہو کہ امریکہ اور ویسٹ پورے کا پورا اس کے پیچھے آ جائے. تو افغانستان کی پالیسی چلی. جب افغانستان کی پالیسی چل گئی، ختم ہو گئی، روس ٹوٹ گیا، گورباچوف نے ڈس ممبر کر دیا پورے روس کو، اس کے بعد امریکہ کو ضرورت نہیں تھی کسی قسم کی.
امریکہ جو پالیسی چاہ رہا تھا، ذوالفقار علی بھٹو جنرل ضیاء الحق اس پالیسی پہ نہیں آ رہے تھے. جنرل ضیاء الحق نے محسوس کر لیا تھا کہ اب امریکہ جو ہے نا وہ میرے ساتھ نہیں ہے. 9 سال 11 سال میرا ساتھ دینے کے بعد اب امریکہ میرے ساتھ نہیں ہے. کیونکہ محمد خان جنیجو وزیر اعظم بنے تھے. محمد خان جنیجو، لوگ اس کے بارے میں جو مرضی کہیں، وہ ہینڈ پکڈ تھے، وہ حر تھے. اور پیر پگاڑا نے کہا تھا کہ میرا حر وزیر اعظم بنے گا، وہی ہوا تھا. محمد خان جنیجو پیر پگاڑا کے حر تھے. لیکن میری نظر میں جتنی میں نے اپنا جرنلزم کی ہے، میری نظر میں پاکستان کا جو سب سے بیسٹ وزیر اعظم تھا وہ محمد خان جنیجو تھا. کوئی جو مرضی کہہ لے. محمد خان جنیجو نے اس وقت جنیوا اکارڈ ہو رہا تھا افغانستان کے اوپر. ضیاء الحق چاہ رہا تھا کہ محمد خان جنیجو سائن نہ کرے، لیکن محمد خان جنیجو نے طے کر لیا تھا کہ یار ہم لوگ کیوں دوسروں کی لڑائی میں اپنا منہ کالا کرتے پھریں. اس نے سائن کر دیے تھے، ڈسپائٹ دی فیکٹ کہ ضیاء الحق نہیں چاہ رہا تھا کہ جنیوا اکارڈ پہ سائن کرے، اسی کا ہینڈ پکڈ وزیر اعظم سائن کرے. تو انہوں نے سائن کیا. اس کے بعد اوجڑی کا ایک ایسا معاملہ ہو گیا تھا کہ اس پہ محمد خان جنیجو نے کہا تھا کہ میں پوری انکوائری انویسٹیگیشن کروں گا کہ اوجڑی کیمپ میں کیا ہوا تھا، یہ اسلحہ کیسے چلا. جیسے بہت سارے لوگ سویلین مارے گئے تھے، جس میں شاید خاقان عباسی کے والد صاحب جو تھے خاقان عباسی، وہ بھی مارے گئے تھے. تو اس پہ یہ بات تھی. اب ضیاء الحق، جنرل ضیاء الحق کو پتہ تھا کہ امریکہ میرے پیچھے سے ہٹ گیا ہے مکمل طور پر. اب یہ اتنا پتہ تھا، کامن سینس یہ ہوتی ہے نا بندے کی، وہ بندے کو اس قابل کر دیتی ہے کہ محسوس کرنا شروع کرے کہ کل تک میرے پیچھے تھا امریکہ، اور میں فوجی ڈکٹیٹر ہونے کے باوجود، ناپسندہ بندہ ہونے کے باوجود میں 11 سال تک حکومت کر گیا. تو جب یہ جہاز کا کریش ہوا تھا، اس جہاز کے کریش کے بعد جس قسم کی انکوائری ہونی چاہیے تھی، انویسٹیگیشن ہونی چاہیے تھی، اس لیول کی نہ انکوائری ہوئی نہ انویسٹیگیشن ہوئی. ایک بات لوگوں کے ذہن میں بیٹھ گئی یا بٹھا دی گئی کہ اس وقت وائس چیف آف آرمی سٹاف تھے جنرل بیگ صاحب تھے. جنرل بیگ صاحب وائس چیف آف آرمی سٹاف تھے، وہ اس جہاز میں سوار نہیں ہوئے تھے. باقی فوج کی پوری قیادت DGISI اس جہاز میں سوار تھا. چلتے چلتے جنرل ضیاء الحق نے امریکی سفیر کو بھی کہہ دیا کہ آپ بھی آ جائیں جہاز میں. تو ان کو نہیں پتا تھا جو امریکن، یہ کہا جاتا ہے، اس کی کنفرمیشن آج تک نہیں ہوئی، لیکن یہ کہا جاتا ہے کہ چلتے چلتے جنرل ضیاء الحق نے کہا امریکی سفیر کو، رافیل کو کہا کہ آپ بھی ہمارے ساتھ جہاز میں آ جائیں، جب وہ بہاولپور سے واپس آ رہے تھے. تو اس وقت یہ تھا کہ وہاں پہ جنگوں کی ایک ایکسرسائز ہو رہی تھی، ٹینکوں کی. وہ ٹینک امریکی تھے، تو امریکی سفیر بھی گئے ہوئے تھے. اب انہیں نہیں پتا تھا کہ یہ جاتے جاتے مجھے بھی ساتھ لے لے گا. اور اس کے بعد جو کچھ ہوا، اعجاز الحق ایک ایسا شخص ہے جو کہ ضیاء الحق کا بیٹا ہے. اس نے اپنی طرف سے بڑی کوشش کی کہ کسی طریقے سے، وہ بھی جنرل بیگ جو تھا اس کے بارے میں اس کے بڑے ڈوبیس قسم کے وہ تھے کہ جنرل بیگ کا جو رول تھا بڑا ڈوبیس ہو جاتا، کیونکہ وائس چیف آف آرمی سٹاف تھا. اس کے بعد اسی نے چیف آف دی آرمی سٹاف بننا تھا، اور وہ پھر بنا. جب ضیاء الحق کی ڈیتھ ہو گئی، جہاز پٹ گیا. یہ بات کہی تھی اس وقت کا جو صدر بنے تھے نا، غلام اسحاق خان، انہوں نے قوم کو ٹی وی پہ بتایا تھا کہ جہاز پٹ گیا. وہ کیونکہ پٹھان تھے نا، وہ پھٹ گیا کی بجائے نا انہوں نے کہا پٹ گیا. ٹھیک ہے. تو یہ جہاز جو پٹ گیا، اس کے بعد جو چیز ہونی چاہیے تھی انکوائری انویسٹیگیشن میں، وہ بالکل نہیں ہوئی. تو یہ جو جنرل بیگ کی آپ بات کرتے ہیں، آپ ڈو یو تھنک کہ انہوں نے انکار کر دیا پلین میں بیٹھنے سے؟ نہیں، اس پلین میں وہ واحد فوجی قیادت میں وہ واحد شخص تھا، واحد جرنیل تھا جو نہیں بیٹھا نا، جو نہیں بیٹھا تھا. لیکن اب وہ بیٹھنا نہ بیٹھنے کی کیا وجہ تھی؟ کیا انہوں نے بیٹھنا تھا، نہیں بیٹھے، یا انہوں نے بیٹھنا ہی نہیں تھا؟ ہمیشہ ہر چیز کو مسٹری میں جب رکھا جاتا ہے نا، تو مسٹری بہت سارے سوالات اٹھا دیتی ہے کہ ایسا کیوں نہیں ہوا. کیونکہ اس کے بعد وہ چیف آف دی آرمی سٹاف بنے، اور پھر وہ اس طرح کے چیف آف دی آرمی سٹاف بنے کہ جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جنرل بیگ وہ چیف آف دی آرمی سٹاف تھے جو چاہ رہے تھے کہ جب ان کی ریٹائرمنٹ ہوئی تو 2 سال کی کنڈیشن ہوتی ہے ان پہ کہ آپ کے ریٹائرمنٹ کے 2 سال بعد آپ پولیٹکس میں آ سکتے ہیں،
لیکن جنرل بیگ صاحب چاہ رہے تھے وہ کنڈیشن ختم ہو جائے کہ میں یہاں پہ ریٹائر ہوں، ساتھ ہی میں سیاست میں چلا جاؤں، وہ کنڈیشن ہٹا نہیں سکے تھے وہ۔ اب یہ بھی وجہ تھی کہ ان کو کیا پڑی ہوئی تھی کہ وہ کنڈیشن ہٹائیں، آپ کا کام ہے، آپ جرنیل ہیں، 4 اسٹار جرنیل ہیں، فوج کے سپہ سالار ہیں، آپ ریٹائر ہو کے گھر جا کے آرام سے کافی پئیں، گولف کھیلیں، جو ہوتا ہے، اور اگر پالیٹکس میں بھی آنا تو 2 سال بعد آئیں۔ تو یہ ساری چیزیں تھیں جس نے جنرل ضیاء الحق کی ڈیتھ کو بھی، آج بھی اعجاز الحق کے اوپر جو کہتے ہیں نا کہ ان کا ایک رگ ایسی ہے اعجاز الحق کی جو ان کا بیٹا ہے کہ اس کے رگ کو چھیڑنا ہو تو آپ ضیاء الحق کی موت کا ذکر کر دیں اس کے سامنے، ایک دم سے اعجاز الحق جو ہے نا وہ بالکل اور طرح کے ہو جائیں گے۔ اب سب کچھ ہونے کے باوجود اعجاز الحق خود بھی حکومتوں کا حصہ رہے، نواز شریف کی کون سی حکومت تھی جس میں اعجاز الحق کو وزیر نہ ہو، لیکن وہ کر کچھ نہیں سکتے تھے کیونکہ بات وزیروں سے بہت اوپر چلی جاتی ہے، بات وزیر اعظم سے بھی اوپر چلی جاتی ہے، جہاں پہ وزیر اعظم بھی بے بس ہوتا ہے، لاچار ہوتا ہے، کچھ کر نہیں سکتا۔ یہ پاکستان میں کئی دفعہ ہوا۔ لیکن آئی واز جسٹ تھنکنگ کہ جو پلین تھا اوبیسلی وہ پاکستان میں تھا، پاکستان کا ہی مینوفیکچرڈ ہوگا، یہ نہیں تھا باہر سے آیا ہو، بٹ C-130 تھا، C-130 تھا، تو اس میں ڈیوائزڈ تھا بامب، یا وہ کوئی ایسا دکھایا کہ وہ کوئی مال فنکشن ہوتا ہے تو وہ کریش کر گیا کسی جگہ لگ کے گر کے، یا وٹ واز دا ریزن؟ کچھ تو پتہ چلا ہوگا نا۔ ایک کریکٹر تھا ہنسی کرونی، جی، اس کی ڈیتھ بھی ہوئی تھی جہاز کے کریش میں، وہ جو افریقہ نے کہا تھا کہ ٹھیک ہاں ہے، جی آئی ریمبر۔ لیکن جب اس کی انکوائری رپورٹ آئی تھی، جب سول ایویشن نے رپورٹ دی تھی کہ جی، یہ وجہ کیا تھی، ایک تو موسم کی خرابی تھی، ایک بالکل، پائلٹ کا ایرر تھا، ہاں، بات کلیئر ہو گئی۔ انہوں نے اس یہ سے پہلے رپورٹ بڑی تیار کر باتیں دی۔ تھیں کہ جی انڈر ورلڈ نے مروا دیا اسے، ٹھیک وہ ہے، یہ تھا، وہ میچ فکسنگ میں تھا، وہ کہیں کے نام لے سکتا تھا، وہ یہ کر سکتا، لیکن وہ ختم ہو گئی بات۔ اب یہ جو جنرل ضیاء الحق کا جہاز تھا، وہ جس طرح اڑ رہا تھا، وہ ایسے لگ رہا تھا جیسے جہاز کوئی اٹکیلیاں نہیں کر رہا ہوتا، کوئی فلم چل رہی ہو، اس میں آپ گانا دیکھتے ہیں، ہیروئن آگے، ہیرو ٹھیک ہے، پیچھے، وہ اٹکیلیاں کرتے ہیں، جیسے تو یہ جہاز بھی ہوا میں اٹکیلیاں کر رہا تھا۔ ٹھیک ہے، اب اٹکیلیاں کیوں کر رہا تھا یار؟ اوکے، دیکھو نا، اگر جہاز سیدھا جا رہا ہو اور کریش کر جائے وہ ایک اور بات ہوتی ہے، ایک جہاز ہوتا ہے کہ جہاز ایسے اوپر گیا، پھر نیچے آیا، پھر ایسے ہوا، پھر ایسے ہوا، الٹیمیٹلی نوز ڈائیو، جی، نوز ڈائیو میں کام ہو گیا۔ پھر بعد میں بات آئی آموں کی پیٹیاں کس نے رکھی تھیں۔ اب یہ باتیں جو ہوتی ہیں نا، یہ انکوائری انویسٹیگیشن کو فردر ڈسٹارٹ کرنے کے لیے، آم کہاں سے آئے تھے، آم کی پیٹیاں رکھیں گی، اگر اسی پہ انکوائری ہو جاتی کہ واقعی آم پرپزلی رکھے گئے تھے اسی کام کے لیے، تو آم آئے کہاں سے تھے، آم کی پیٹیاں آئی کہاں سے تھی؟ لے کے کون آیا؟ گزر کے تو اسی سارے پینل سے، اب وہ ایک ایسا جہاز تھا جس پہ تقریباً جنرل بیگ کو نکال کے تقریباً باقی جو فوج کی قیادت تھی وہ بیٹھی ہوئی تھی، امریکی سفیر تھا۔ تو اب ایسے جہاز میں آپ ایسے جہاز میں آپ آم کی پیٹیاں اگر ایکسیپٹ کرتے ہیں، جب یہ لوگ انہوں نے ایکسیپٹ کی ہوں گی تو آم کی پیٹیاں گئی ہوں گی۔ اس کے بعد یہ تھا کہ جی وہ جو پائلٹ تھا وہ خاموش ہو چکا ہوا تھا، خاموش کی بھی سمجھ نہیں آئی کہ خاموش ہو چکا تھا کیا، وہ حرکت ہی نہیں کر رہا تھا، اسے پتہ ہی نہیں تھا جہاز اوپر جا رہا ہے نیچے جا رہا ہے، یعنی اسے نیند آ گئی تھی، غنودگی ہو گئی تھی، اسے ٹیکہ لگا دیا گیا تھا، یا وہ بے ہوش ہو گیا تھا، عجیب و غریب۔ اب یہ صرف اس صورت میں ہوتا ہے کہ آپ کی انکوائری انویسٹیگیشن کوئی پراپر طریقے کی ہوئی، جہاں آپ انکوائری انویسٹیگیشن میں کہہ سکتے ہیں کہ یہ اسپیکٹ جو ہے نا اس انویسٹیگیشن کا وہ ریزالو نہیں ہو سکتا، اس میں بہت سارے شواہد کی کمی ہے، بہت سارے لنک مسنگ ہے، تب جا کے کہتے ہو۔ جب سرے سے اس طرح کی انکوائری ہوئی ہی نہیں تو ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو حصہ تھا انکوائری کا، انویسٹیگیشن کا، وہ ویک تھا؟ اس سرے سے اس طرح سے جیسے جس کو انکوائری کہتے ہیں، انویسٹیگیشن کہتے ہیں۔ اب یہی ہوتا ہے کہ لا محالہ پھر بعد میں آپ کے ذہن میں آتا ہے کہ جو بڑے سے بڑا آپ کے ذہن میں آ جائے، چاہے وہ پاکستان میں ہے یا پاکستان سے باہر ہے، اس کو بیچ میں انوالو کر لو کہ ہی کام میں گا۔ لیکن اب نہیں ریزالو ہو رہا تو میرے ذہن میں یہی آئے گا، یار سب سے تگڑا کون ہے پاکستان میں، کون سا جو تھا بینیفیشری تھا؟ تو بینیفیشری وہی ہوتا ہے جو بہت ہی تگڑا ہوتا ہے، چاہے پاکستان کے اندر ہو چاہے پاکستان سے باہر ہو، پھر اس کے اوپر آ جاتا ہے۔ پھر وہ ہمارے ٹیبے چلتے ہیں کیونکہ قوم، پوری قوم ٹیبے اور تکوں پہ لگی ہوئی ہے، ہیرسے پہ لگی ہوئی ہے۔ پھر یہ ہیرس انہیں پتہ ہے، جو کرنے والے انہیں پتہ ہے یہ کسی اور ملک میں ہوں پیچھا نہ چھوڑیں،
وہ کہیں کہ جی انکوائری انویسٹیگیشن ہمیں پسند تھا نہیں پسند تھا, انکوائری انویسٹیگیشن تو بنتی ہے, لیکن یہاں کلچر بن جاتا ہے. جب انہیں پتہ ہے الیکشنز میں جو ہو رہا ہے, جب انہیں پتہ ہے یہ قوم لوگ ایسی ہیں جو ہیرسے پہ چلتے ہیں, بس ایسے ہی بن گیا ہے تو بس چلائی جا رہی ہیں دھکا گاری. اچھا اینی ویز, اگر ہم بات کرتے بے نظیر کی, شی واز دا فرسٹ فیمیل پرائم منسٹر, ون آف دا موسٹ ایجوکیٹڈ لیڈی, ایک پولیٹیکل جنریشنل فیملی کو لے کے چل رہی تھی, لیگیسی کو کنٹینیو کری تھی اپنے فادر کی, اور ڈیڈیکیٹڈ وومن تھی. مطلب شی واز اے مدر ایز ویل. اپنے بچوں کو انہوں نے سائڈ پہ کیا, جلا وطنی کاٹ کے واپس آئی تھی. 2007 میں تیاری کر رہی تھی الیکشنز کی ہی, اس وقت دسمبر کی بات ہے, ابھی 27 کو ان کی 16ویں برسی ہو جائے گی پوری. تو ان کا تو کھلے عام ڈائریکٹ ان کی گردن پہ شاٹ ڈیڈ جسے کہا جاتا ہے. لیکن ان کے جو ہسبینڈ ہیں آصف زرداری, مسٹر آصف زرداری, میرے خیال سے انہوں نے بھی اتنی کوئی خاص انویسٹیگیشن نہیں کی. ہی ڈڈنٹ فیل لائک ڈگنگ آؤٹ دا ایگزیکٹ ٹروتھ نور ہر چلڈرن. تو وائی, آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ بے نظیر بھٹو جو تھی 2009 میں ایک شخص بائی ایکسیڈنٹ بائی چانس پکڑا جاتا ہے. 9 میں اس کا نام ہے میجر ہارون عاشق. ٹھیک ہے. وہ بائی چانس پکڑا جاتا ہے. وہ کسی احمدی کو شفٹ کر رہا تھا پشاور سے کراچی. اس کو بے ہوش کیا ہوا تھا, وہ گاڑی میں تھا. اس کی حرکت جو تھی اس سے موو ہوا, اس سے ایک ٹیکسی والے نے نوٹ کیا کہ یار یہ سسپیشیس ہے بندہ, لگتا ہے اندر جو ڈالا گیا ہے وہ ہوش میں نہیں ہے, ہوش میں آ رہا ہے, یہ بندہ مشکوک لگتا ہے. اس نے اطلاع کر دی کہ جی اس طرح سے ایک مشکوک بندہ ہے اور یہ مشکوک گاڑی ہے اور یہ حالت ہے. تو پولیس آ جاتی ہے. پولیس کو نہیں پتا وہ بندہ کون ہے, وہ پکڑ لیتی ہے. پکڑے جانے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ یہ تو میجر ہارون عاشق ہے, جو کہ القاعدہ کی مجلس شورا کا ممبر ہے, پہلا پاکستانی القاعدہ کی مجلس شورا کا ممبر. اب جب وہ پکڑا جاتا ہے, اس پکڑے جانے کے بعد میجر ہارون عاشق جو تھے ان کی وجہ سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ القاعدہ, اسامہ بن لادن, جو ابو عبیدہ المصری, بیت اللہ مسعود, یہ سب نام پہلی دفعہ آئے تھے. اس سے پہلے کوئی مان نہیں رہا تھا, وہ نام آئے تھے. لیکن اس کی جو سب سے بڑی جو ایک چیز تھی جو انٹیروگیٹر کے ساتھ سٹیٹمنٹ ریکارڈ کی گئی, انٹیروگیٹر انویسٹیگیٹر کے ساتھ, وہ میجر ہارون کی یہ تھی کہ ہمیں امید تھی کہ ہم الٹیمیٹلی بے نظیر کو مار دیں گے. تو پوچھا گیا کہ امید کس چکر میں تھی آپ لوگوں کی؟ انہوں نے کہا یہ باز نہیں آتی تھی. اس کو پتا تھا کہ ہم اس کے پیچھے منڈلا رہے ہیں, خطرہ اس کے سر پہ منڈلا رہا ہے, اس کو قتل کر دیا جائے گا. لیکن جب بھی کوئی جلسہ جلوس ہوتا تھا یہ لوگوں میں آ جاتی تھی. انہوں نے کہا اسی وجہ سے ہم امید سے تھے کہ الٹیمیٹلی ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے, اور یہی ہوا کہ الٹیمیٹلی ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے, کیونکہ یہ باز ہی نہیں آ رہی تھی. یہ 1993 سے نکل رہی تھی. 1993 سے اس کے سر پہ خطرہ یہ منڈلا رہا تھا, اور اسے خود پتا تھا. جب وزیر اعظم بنتی تھی تو اس کے آفیشیل فائلوں میں اس کے سامنے یہ بات آتی تھی کہ تمہیں تو فلانی جگہ میں مارنے کی کوشش کی گئی, جس کو ایگزیکیوٹ نہیں کیا گیا. تو یہ الفاظ تھے میجر ہارون عاشق کے جو اب مارنے والا جب آپ کی تعریف کر رہا ہو تو پھر کوئی گنجائش نہیں رہ جاتی. ایک ہوتا ہے آپ اپنی تعریف خود کرتے ہیں, میں بڑا دلیر جی, میں بڑا بہادر جی, میں بڑا نڈر جی, یہ تو ہر ایک کوئی کہے گا. لیکن جو آپ کو مارنے والا جب وہ یہ کہہ دے کہ یہ اتنی بولڈ اور بلنٹ عورت تھی, ڈیرنگ عورت تھی, کہ ہمیں پتا تھا کہ اس نے نکلنا ہی ہے, اس نے باہر نکلنا ہے, تب بھی ہم بار بار اٹیمپٹ کرتے رہے, اور الٹیمیٹلی ہم 27 دسمبر 2007 کو کامیاب ہو گئے. اب اس کی بات یہ ہے کہ وہ انویسٹیگیشن, وہ انکوائری ایسی ہے جو کسی ایک ادارے نے نہیں کی. جی آئی ٹی بھی ایک سے زیادہ بنی, یو این او نے بھی اس پہ انکوائری کی, اسکاٹ لینڈ پہ اس پہ انکوائری کی, ایف آئی اے نے اس پہ انکوائری کی, پنجاب پولیس نے اس پہ انکوائری کی, آئی ایس آئی کی, ایم آئی کے خطوط ہیں, انٹرنل کورسپونڈنس ہے جی, جو کہ انٹرنل کورسپونڈنس وہ ہوتی ہے جو پبلک نہیں ہوتی. نہ ہی انکوائری کی کوئی ایسی چیز ہوتی ہے, وہ تو جب وہ پبلک کریں تب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ انکوائری ہوئی ہے.
تو جگہ جگہ پہ فلاز تھے, جگہ جگہ پہ لنک مسنگ تھے, جگہ جگہ پہ جو ایویڈنس تھے, جو کروشل ایویڈنس ہوتے ہیں وہ ڈسٹروائے تھے. اب ان کے ساتھ پھر انویسٹیگیشن کرا لیں کہ ان کے بغیر انویسٹیگیشن کمپلیٹ ہونا, لاجیکل کنکلوژن تک جانا وہ دنیا میں پاسبل ہی نہیں ہے. جب آپ کے لنک ہی مسنگ ہے, جو بندہ آپ کو چاہیے, جتنے ٹیئرز بنے ہوئے تھے 60 ٹیئرز بنے ہوئے تھے, اب 60 ٹیئرز میں سے 18 لوگ تھے, 18 میں سے تو 11 بغیر گرفتار ہوئے مارے گئے. تو آپ نے کس طرح سے انویسٹیگیشن کمپلیٹ کرنا؟ جو سب سے ٹیئر ہوتا ہے, یہ جب بھی اس طرح کا کوئی پلان بنتا ہے جس میں کوئی اس طرح کی آرگنائزیشن ہوتی ہے جو ملیٹنٹس ہوتے ہیں یا پھر رف ایلیمنٹ اسٹیبلشمنٹ کا ہوتا ہے, تو پھر وہ اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے مختلف ٹیئر, مختلف سیل بناتا ہے. اس کی خوبصورتی یہ ہوتی ہے کہ جو سب سے نیچے سیل ہے وہ ہے جس نے خود کش بمبار, جس نے اپنے آپ کو بلاسٹ کرنا ہے. اس کو صرف ہینڈلر کا پتہ ہے, ہینڈلر سے اوپر کون ہے اسے بالکل نہیں پتا. ایسے ہی ٹھیک ہے. اب ہینڈلر جو ہے, ہینڈلر کو صرف فیسیلیٹیٹر کا پتہ ہے, فیسیلیٹیٹر سے اوپر کا نہیں پتا. فیسیلیٹیٹر کو پلانر کا پتہ ہے, پلانر سے اوپر کا نہیں پتا. پلانر کو امیجریز کا یا اوور آل جو سپرویژن کر رہا ہے اس کا پتہ ہے. اس کے بعد ماسٹر مائنڈ اور فائنانسر آ جاتا ہے. اب اوپر کی 3 ٹیئرز لے لو, ماسٹر مائنڈ فائنانسر اسامہ بن لادن بغیر گرفتار ہوئے مارا جاتا ہے ایبٹ آباد کمپاؤنڈ میں. جو ایمریسری تھے وہ ابو عبیدہ المصری تھا اور بیت اللہ مسعود تھے, وہ بھی بغیر گرفتار ہوئے مارے گئے. پھر تیسری جو سٹیج آتی ہے پلانرز, وہ 3 پلانرز تھے. وہ ایک عزیز اللہ صاحب تھے جن کو مولوی صاحب کہا جاتا تھا, ایک نصیب خان تھے, ایک عباد الرحمان تھے. وہ تینوں مارے جاتے ہیں. اب ماسٹر مائنڈ فائنانسر وہ مارا جا چکا ہے, ایمیزریز مارے جا چکے ہیں, پلانرز مارے جا چکے ہیں, فیسیلیٹیٹرز 4 ہیں, 4 میں 3 مارے جا چکے ہیں, کوئی نہیں پکڑا گیا, بغیر پکڑے گئے وہ مارے گئے ہیں. تو انویسٹیگیشن کیسے ہوگی؟ اٹس امپاسبل ٹو کنیکٹ اینڈ گیٹ ٹو دی obviously کنیکٹنگ ڈاٹس. تو وہی بیچ میں سے انہوں نے ایک آدھا یو کر کے مار دیے, تو پھر ظاہر انویسٹیگیشن تو لیکن اس میں ہوتا یہ ہے کہ جس سطح پہ جا کے چیزیں ہوتی ہیں نا, اس سطح تک پہنچنا ہم جیسے بندے کا بس میں نہیں ہوتا. اگر میں انویسٹیگیشن کرتا ہوں تو میری ایکسس جس انفارمیشن تک ہوگی, مجھے وہی انفارمیشن ملے گی, اس سے آگے تو نہیں ملے گی. مطلب میں کوشش کرتا رہا, کچھ ایسی چیزیں تھیں جس کے لیے میں کوشش کرتا رہا, بڑی کوشش کی. جب یہ بے نظیر بھٹو کا مرڈر ہوا تھا اس کے بعد کی میں بات کروں, لیکن میری ایکسس نہیں ہو سکی اس انفارمیشن تک پہنچنے کی. وہ انفارمیشن ہے لیکن میری ایکسس نہیں ہو سکی. ظاہر ہے. اب آپ دیکھو کہ ایک جو ایون میڈیا کا جو پرسن ہے اس کی کتنی بیچارے کی ایکسس ہوگی. وہ اپنی طرح سے پوری طرح فل فلیج فل تھروٹل نہیں ہوتا کہ جہاں اس کی ایکسس بھی ہو, اس کی پینیٹریشن بھی ہو, اسے چیزیں مل بھی سکتی ہوں, اسے چیزیں مل جائیں, وہ بات اور ہوتی. اب انویسٹیگیشن ہو رہی ہے, انویسٹیگیشن میں ایک JIT آتی ہے, وہ پنجاب پولیس کرتی ہے. پنجاب پولیس کا جو کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ تھا, ایڈیشنل IG تھا, وہ تھا. اب UN کی کمیشن رپورٹ جو تھی اس کی انویسٹیگیشن میں لکھا ہوا تھا کہ اس کو تو انویسٹیگیشن ہی نہیں کرنی آتی. اس کے بعد دوسری JIT بنی, پھر تیسری JIT بنی, پھر ایک JIT بنی جو کہ ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل تھے خالد قریشی صاحب FIA کے, وہ JIT کے ہیڈ تھے. اس کے اوپر UN کمیشن نے کہا تھا کہ اس نے بہت ساری چیزیں پیس ٹوگیدر, ویری ڈفرنٹ بٹ امپورٹنٹ پارٹس آف پیس آف انفارمیشن, جی اس کو اس نے اکٹھا کیا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی ایک بات آتی ہے کہ جو ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل خالد قریشی صاحب تھے, ان سے عدالت میں یہ بات پوچھی. ملک رفاقت تھا ایک وکیل, جو کہ سعود عزیز اور خرم سعید 2 پولیس والے تھے جن کو سزائیں ہوئی تھیں بے نظیر بھٹو کے مرڈر میں. 2 پولیس والوں کو سزائیں ہوئیں کہ آپ کی کوتاہی تھی, اور جو 5 نامینیٹڈ تھے, نامینیٹڈ سسپیکٹ تھے, ملزم تھے, جو بھی کہہ رہے ان کو رہا کر دیا تھا عدالت نے. تو ملک رفاقت نے سوال کیا تھا کہ JIT کے سربراہ ہیں, کیا انہوں نے ان 3 لوگوں کی سٹیٹمنٹ دی جن کے بارے میں بے نظیر بھٹو نے اپنا جو امریکی لابیسٹ تھا بے نظیر کا, مارک سیگل,
اس کو کہا تھا یہ 3 بندے میں مرڈر ہو جاؤں تو یہ 3 بندے نامینیٹ میں کر رہی ہوں. ایک جنرل حمید گل تھا DGI صاحب کا, ایک چودھری پرویز الہی تھا, ایک اعجاز شاہ تھا. اب وہ 2016 میں JIT نے, خالد قریشی نے عدالت کو بتایا کہ ہم نے ان 3 کے اسٹیٹمنٹ لیے ہی نہیں. تو یہ تو کرنا چاہیے تھا نا. اب یہ تم دیکھو کہ جو چیزیں ہوئیں, اب وہ خالد قریشی صاحب جب شروع ہوئے تھے تو پیپلز پارٹی کا دور تھا. بے نظیر بھٹو جب قتل ہوتی ہے تو بے نظیر بھٹو کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد جو 2008 میں وفاقی حکومت بنی تھی وہ جسٹ بیکاز آف ون ریزن کہ بے نظیر بھٹو نے اپنی جان دے دی تھی. اب اس کی جان دینے کے بعد, اس کے جان دینے کی وجہ سے جو حکومت بنتی ہے پیپلز پارٹی کی, وہ کس طرح کی کوتاہیاں کر رہی تھی. اس وقت تو جنرل پرویز مشرف نہیں تھا, اس وقت تو نواز شریف نہیں تھا, اس وقت تو کوئی فوجی ڈکٹیٹر نہیں تھا, اس وقت تو آپ کی اپنی حکومت تھی. آپ کی اپنی حکومت کو چاہیے تھا کہ آپ پراپر طریقے کی انویسٹیگیشن, لیکن لگتا ہے کہ آصف علی زرداری کے ہاتھ میں بھی بہت کچھ نہیں ہوگا. جیسے پاکستان میں دیکھنے میں آتا ہے کہ آپ صدر تو بن جاتے ہیں, آپ وزیر اعظم تو بن جاتے ہیں, تو بہت ساری چیزیں آپ کے اختیار میں نہیں ہوتی. جو آپ کرنا بھی چاہتے ہیں وہ آپ نہیں کر سکتے. ظاہر ہے اس میں یہ ہوا تھا. اب یہ کوتاہیاں چھوٹی چھوٹی کوتاہیاں تھیں, لیکن اس طرح کی چھوٹی چھوٹی کوتاہیوں کو اکٹھا کیا جائے تو اس کا ملبہ اتنا بڑا بن جاتا ہے کہ الٹیمیٹلی آپ ایک لنک کی طرف چلے جاتے ہو کہ یہ لنک بھی مس ہے, یہ لنک بھی مس ہے, یہ لنک بھی مس ہے, یہ لنک بھی مس ہے. اب کسی نے یہ بات کبھی پراپر طریقے سے پروب کی کہ طالبان کو لے لو, القاعدہ کو لے لو, پہلے دن سے کہہ رہے تھے کہ جی ہمارا بے نظیر بھٹو کے مرڈر کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں, ہم نے تو خاتون کو بھی آج تک ہاتھ نہیں لگایا, ہماری تو ٹارگٹ ہے وہ امریکہ ہے, پاکستان لیڈرشپ تو ہے نہیں. تو پھر کیا ہوا القاعدہ کو, طالبان کو, کہ 2018 میں ایک کتاب طالبان کی طرف سے آتی ہے, اس کتاب میں وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے مارا تھا. اب 11 سال تک آپ کیوں نہیں ذمہ داری قبول کی آپ نے, کیا وجہ ہوگی؟ اس کی کنٹریبیوٹنگ فیکٹر تو ہوں گے, بے شمار ہوں گے, ورنہ اس طرح کی جو ملیٹنٹ آرگنائزیشنز ہوتی ہیں وہ فوراً سے پہلے ذمہ داری قبول کرتی ہیں تاکہ پروفائل بڑا ہو جائے. بے نظیر بھٹو کو چھوٹی موٹی چیز نہیں تھی. بے نظیر بھٹو کے مارنے کی ذمہ داری قبول کرنے کا مطلب یہ تھا کہ جو بھی ملیٹنٹ آرگنائزیشن ہے اس کا پروفائل بہت اوپر چلا جاتا ہے, اور ملیٹنٹ آرگنائزیشن کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ ان کا پروفائل بڑا بنے. وہ اس طرح کی بڑی بڑی چیزوں کے, اور یہاں تک بھی دیکھنے میں آیا, بلکہ میں نے بھی کئی چیزیں پکڑی تھی کہ کچھ آرگنائزیشن تھی ملیٹنٹ آرگنائزیشن, انہوں نے ذمہ داری قبول کی لیکن انہوں نے نہیں مارا تھا. وہ صرف اپنا پروفائل بڑھانے کے لیے, وہ تو بعد میں پتہ چلا کہ یہ اس ملیٹنٹ آرگنائزیشن کا کام نہیں تھا, یہ تو فلانی ملیٹنٹ آرگنائزیشن کا کام تھا. تو اس حوالے سے بھی دیکھا جائے تو یہ چیزیں بھی رہیں. لیکن وہ ہوتا یہ ہے کہ شاید پیپلز پارٹی میں بے نظیر بھٹو کے بعد کوئی بھٹو رہ نہیں گیا. یہ بلاول بھٹو بھی جو پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں, جو جالے میں نے جو دیکھے ہیں, 83 آنورڈ میں نے جرنلزم کی ہے, یہ غالباً یہ مسنگ پیپلز پارٹی میں بھٹو ایلیمنٹ از مسنگ, بھٹو ایلیمنٹ مسنگ, جس کی وجہ سے پیپلز پارٹی کا پنجاب میں بالکل صفایا ہو گیا اور سندھ تک, صرف سندھ کی حد تک محدود ہو گیا. اگر بھٹو ہوتا جس کو جالا فیل کرتا ہے, میں تو ان کی فیلنگ کی بات کرتا ہوں, اگر بھٹو ہوتا تو پیپلز پارٹی پنجاب میں اس طرح سے صاف نہ ہوتی, وہ صاف ہو. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. تو بے نظیر بھٹو کے مرڈر کے بعد جو بھی ان کو ٹارگٹ جنہوں نے بھی کیا تھا, اس میں رف ایلیمنٹ تھا اسٹیبلشمنٹ کا, جو جنرل پرویز مشرف نے کہا تھا, ہمیں بتایا تھا کہ رف ایلیمنٹ آف دی اسٹیبلشمنٹ. اب رف ایلیمنٹ آف دی اسٹیبلشمنٹ بھی ہم نے پہلی دفعہ سنا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کا کوئی رف ایلیمنٹ بھی ہوتا ہے, لیکن ہماری انڈرسٹینڈنگ بنی کہ رف ایلیمنٹ جب یہ کہہ رہا ہے تو اس کا مطلب بہت پاورفل ایلیمنٹ ہے. رف ایلیمنٹ ایوے نہیں ہوتا, جو نچلی سطح پہ کام کر رہا وہ رف ایلیمنٹ نہیں ہوتا, وہ تو تابع دار ہوتا ہے کہ اوپر والے جیسے کہیں گے. رف ایلیمنٹ ہوتا ہے کہ یار کر دو, یہ باقی اسٹیبلشمنٹ کا باقی حصہ ساتھ دیتا ہے یا نہیں دیتا, کر دو یا شامل ہو. تو وہ رف ایلیمنٹ اسٹیبلشمنٹ کا, القاعدہ, اسامہ بن لادن, TTP, بیت اللہ مسعود, لشکر جنگ بھی, اخروا کھٹک کا مدرسہ,
اس کے لڑکے تھے بیچ میں. اب پلاننگ کرنے میں جو پلاننگ کی تیاری ہوتی ہے کہ یہ یہاں سے بات چلی ہے یہاں تک گئی ہے. اکھوڑا کھڑا کے مدرسے کے لڑکے تھے, وہ پکڑے بھی گئے. لیکن یہ ہے کہ جسٹ ٹو ٹریس دی ہیرارکی آف دی کانسپریسی. پوری دنیا میں ایک بات تسلیم شدہ ہے کہ جب اس لیول کا مرڈر ہو جائے تو ہیرارکی آف دی کانسپریسی اس کو ٹریس کرنا پڑتا ہے آپ کو. یہ نہیں ہے کہ بامبر ہے, ایگزیکیوٹر ہے جس نے اپنے آپ کو پھاڑا, جس نے گولی ماری, وہ تو سب کو پتہ چل جائے گا. 10 دن نہیں گزریں گے پتہ چل جائے گا اس کی عمر 15 سال تھی, وہ فلانے علاقے کا رہنے والا تھا, وہ ایک ان کے ہتھے چڑھ گیا, ٹی ٹی پی کے ہتھے چڑھ گیا, القاعدہ کے ہتھے چڑھ گیا, اس کو ٹرین کیا گیا. اس کو ہینڈلر جو کون تھا, ہینڈلر یہ تھا جس نے اس کو جیکٹ دی, ہینڈلر یہ تھا جس نے اس کو پناہ دی, یہ فلانی جگہ تھی, یہ تو آ ہی جائے گا. بٹ ہیرارکی آف دی کانسپریسی ٹھیک ہے, وہ اس میں بری طرح سے بے نظیر بھٹو مرڈر کیس میں بھی ناکامی ہوئی. اور پاکستان میں یہی ہوگا, خدا نہ خواستہ کوئی بڑا ایسا ثانیہ مستقبل میں بھی ہو جاتا ہے تو ایک بات طے ہو گئی ہے, انویسٹیگیشن انکوائری اس طرح سے نہیں ہوگی جس طرح سے ہونی چاہیے. ہم پھر ٹیوے مار رہے ہوں گے ٹی وی پہ بیٹھ کے کہ وہ تھا جیسے اس وقت ہوا تھا جب یہ بے نظیر بھٹو کا مرڈر ہوا تھا. ظاہر ہر دفعہ لیاقت علی خان کی تو دفعہ, اس کے میں کی دفعہ, بے نظیر کی دفعہ. لیکن اس میں بے نظیر بھٹو کی دفعہ یہ ہوا تھا کہ ایک تھیوری چلی تھی بے نظیر بھٹو کے مرڈر کے بعد. وہ تھیوری کیا تھی کہ یار بے نظیر بھٹو جو اپنی گاڑی سے باہر آ کے اس نے ویو کیا کراؤڈ کو, یہ اس کو زرداری نے کہا تھا تم باہر آؤ باہر آؤ. تو ایک کامن سینس تھی, زرداری نے اسے موبائل پہ کہا ہوگا نا, کسی کا تو موبائل استعمال ہوا ہوگا. بے نظیر کا موبائل تھا, ناہید خان کا موبائل تھا, یا شری رحمان کا موبائل تھا, کس کا ڈرائیور کا موبائل تھا, کس کا موبائل تھا, وہ فوراً سے پہلے ٹریس ہو جاتا ہے. کال ڈیٹیلز ہاتھ میرے دیکھ رہے, چٹکی بجا رہے, کال ڈیٹیلز انویسٹیگیٹو اداروں کو اور انٹیلیجنس ایجنسیز کو کال ڈیٹیل میں کوئی مسئلہ نہیں پڑے گا. میرے لیے کال ڈیٹیل لینا کسی موبائل کی چنگا پلا, مجھے باقاعدہ اپروچ کرنا پڑے گا, باقاعدہ جو کلٹیویٹ ہوں گے میرے ساتھ سورسز ان سے میں نکلوا سکتا ہوں, ورنہ نہیں نکال سکتا. اگر زرداری نے کہا ہوتا بے نظیر کو تو کال ڈیٹیلز ایسے ٹریس ہوتی, پھر آپ کال ڈیٹیل میں بتا دیں کہ یہ کال تھی, اس میں یہ ڈیٹیل تھی. اب جیسے بیت اللہ مسعود اور مولوی صاحب کی کال ڈیٹیلز وائر ٹیپنگ تھی نا, کہ ٹیلی فون ٹیپنگ اس کی, کہ مولوی صاحب جو تھے وہ بیت اللہ مسعود کو کیا کہہ رہے تھے کہ ہم نے بے نظیر بھٹو کو مار دیا, ہمارے بلال نے کام کیا, ہمارے لڑکے نے کام کیا. اب اس طرح کی اگر چیز ہوتی کہ آصف علی زرداری نے بے نظیر کو کہا ہے تو وہ ایسے فوراً سے پہلے سامنے آئے تھے. کوئی یہ تو نہیں کہ بے نظیر بھٹو کسی ٹرین میں سفر کر رہی تھی جس میں 1200 بندہ بیٹھا ہوا تھا. جس گاڑی میں گنتی کے 4-5 لوگ تھے اس گاڑی میں, تو ان سب کے کال جتنے کال ڈیٹیلز اس سب کے موبائل لے کے ان کی کال ڈیٹیل لے, اگر کسی نے ڈیلیٹ بھی کیا تو جہاں تک جا چکے ہیں آپ فوراً سے پہلے ایسے ٹریس کر لیتے. تو یہ ہوتی ہے کہ جب ہم ان چیزوں میں پڑ جاتے ہیں نا کہ یہ ماجے نے کیتا کام, دوجا کہندا ساجے نے کیتا ہے, کوئی کہندا اکبر نے کیا ہے, کوئی کہندا اسلم نے کیا ہے. اب وہ اس طرح کی چیزیں چلتی ہیں. اگر پراپر قسم کی انویسٹیگیشن انکوائری ہوتی تو آج ہم بیٹھ کے بے نظیر بھٹو کے مرڈر کے اوپر اس طرح سے بات نہ کر رہے ہوتے جس طرح سے ہم لوگ کر رہے ہیں پوڈ کاسٹ میں. ابھی تو obviously it's been 16 years انویسٹیگیشن جتنی بھی ہوئی ہم نہیں پہنچ سکے قتل تک. نہیں, اگلے 100 سال بھی لگ جائیں اس کی انویسٹیگیشن میں لاجیکل کنکلوژن میں ہم لوگ نہیں جا سکتے. اٹس امپاسبل. ایسے لگا جیسے I went back into the past because obviously the 3 murder mysteries remain a mystery. Thank you, sir, for being here today, and thank you guys for watching us today. You guys really need to stay tuned if you guys want to know what's next in Sama Podcast. Till then, stay tuned. Do not forget to share, like, and subscribe our Sama Podcast as usual. Bushra Khan's leaving. Bye bye.